अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं डॉक्टर अंसार आज़मी अपने होम्यो क्लिनिक से अपने ही यूट्यूब चैनल से आप सभी लोगों का इस्तकबाल करता हूं। मेरे अजीज दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप लोगों को पता होगा कुछ साल पहले हमारे मुल्क में क्या पूरे आलम में एक महामारी बीमारी आई हुई थी जिसका नाम कोरोना था। इस कोरोना बीमारी की वजह से काफ़ी लोग बेरोज़गार हो गए थे। कुछ लोगों की अरब से नौकरियां भी ख़त्म हो गई, बेचारे जा नहीं पाए। और यहाँ भी कारोबारी हालत कुछ अच्छे नहीं हैं। मैं एक हदीस देख रहा था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ मेहमान आए और घर में कुछ खाने के लिए था नहीं। घर से पता चला कि घर में कुछ नहीं है खाने के लिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की और वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फज़लिका व रहमतिका फ़इन्नहु ला यमलिकुहा इल्ला अंत। इसके पढ़ने के बाद अल्लाह ताला ने एक भुना हुआ गोश्त का प्याला घर में हाजिर हो गया और सारे मेहमान अल्हम्दुलिल्लाह पेट भर के खाए, अल्लाह का शुक्र अदा किए। तो मैं अपने सारी ख़वातीनों से दरख्वास्त करूँगा कि जो घर के काम काज से फुर्सत मिले तो मोबाइल से बेहतर है कि ये दुआ का जिक्र करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुम बिनबइन फ़तबय्यनु अन तुसीबू क़ौमन बिजहालतिन फ़तुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन कज़्ज़ब अलैया मुतअम्मिदन फ़लियतबव्वअ मक़अदहू मिनन नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मेरे अजीज़ दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनों हज़रात, मैं अल्लाह तबारक व तआला की तौफ़ीक से उस हदीस की सनद की जाँच पड़ताल उसूल हदीस व अस्मा व रिजाल व जरह व तादील के मीज़ान पर रखने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसको आपने इससे पहले वीडियो के अंदर सुनी है कि एक हकीम साहब हैं जिन्होंने उस हदीस के बारे में उसकी फजीलत बतलाई। क्या वो हदीस सनद के एतबार से सही है या सही नहीं है। इसी तरह से हम आखिर में कुरान के रूह से और एक सही हदीस आपके सामने रिज़्क़ में बरकत के ताल्लुक से एक जामे दुआ आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हक बात और सच बात कहने की तौफीक अता फरमाए, और जो हमसे लफ्जी तौर पर कहने में खताएं हों अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे अजीज़ दोस्तों और भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने हर ईमान वाले को तहक़ीक़ करने का हुक्म दिया है, जैसा कि सूरह हुजरात में आयत नंबर 6 में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुम बिनबइन फ़तबय्यनु, कि ऐ ईमान वालो, अगर तुम्हारे पास फासिक खबर लेकर आए तो उसकी तहक़ीक़ कर लिया करो, उसकी छानबीन कर लिया करो। तो तहक़ीक़ करने का, छानबीन करने का अल्लाह तबारक व तआला ने हर ईमान वाले को हुक्म दिया है। लिहाजा अपनी जाती इल्मी सलाहियत के बिना पर उसूल हदीस व अस्मा व रिजाल व जरह व तादील के मीज़ान पर उस हदीस की सनद के बारे में चेक कर लेना ज़रूरी है, तहक़ीक़ कर लेना ज़रूरी है, छानबीन कर लेना ज़रूरी है। नहीं कर सकते तो किसी मुहक्किक मुत्तबा सुन्नत आलिम से सवाल करें सनद के बारे में, रावियों के बारे में। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जानबूझ करके झूठी बात मंसूब करना, ऐसे लोगों के लिए वार्निंग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, जैसा कि सही बुखारी में हदीस नंबर 109 110 में फरमाया, मन कज़्ज़ब अलैया मुतअम्मिदन फ़लियतबव्वअ मक़अदहू मिनन नार, कि जिसने जानबूझ करके मेरी तरफ झूठी बात मंसूब की जिसको मैंने नहीं बयान की है तो उसको चाहिए कि वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। तो एहतियात करने की ज़रूरत है मेरे अजीज़ दोस्तों और भाइयों। तहक़ीक़ करें, तहक़ीक़ करके आप कोई भी हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करें, बासनद सही हो तो, और अगर सही ना हो, गैर साबित हो तो उसकी भी वजाहत कर दें। अब आइए हम देखते हैं कि वो हदीस किस तरह से है। देखिए, वो हदीस कुछ इस तरह से है कि अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से हदीस है। इसी तरह से और भी ये हदीस
دوسرے طرق سے بھی ہے، جیسا کہ میں آگے وضاحت کروں گا. تو اکثر و بیشتر یہ حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے. وہ اس طرح سے ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا لانے کے لیے ایک آدمی کو اپنی ازواج یعنی بیویوں کے پاس بھیجا، لیکن ان میں سے کسی بیوی کے پاس بھی کھانا نہ ملا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت. اے اللہ، میں تجھ سے تیرے فضل تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، بے شک تیرے سوا اس کا کوئی مالک نہیں ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھونی ہوئی بکری کا تحفہ ہدیہ لایا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا فضل ہے اور ہم رحمت کا انتظار کر رہے ہیں. یہ حدیث طبرانی کبیر میں جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 220 یا 222، اسی طرح سے حدیث نمبر 10379 پر، اور حلیۃ الاولیاء کے اندر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 36، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 239، اور اسی طرح سے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے سلسلۃ الحدیث صحیحہ کے اندر اور صحیح الجامع سلسلۃ الحدیث صحیحہ میں حدیث نمبر 1543 اور صحیح الجامع کے اندر حدیث نمبر 1278 پر اس کو صحیح لکھا ہے. اور اسی طرح سے امام حیثمی نے مجمع الجوائد میں جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 179 اور حدیث نمبر 17274 پر صحیح لکھا ہے. اور اسی طرح سے اس حدیث کو امام بہقی نے دلائل النبوہ کے اندر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 128 پر نقل کیا ہے اور جبید سے مرسل لکھا ہے. اسی طرح سے آگے صفحہ نمبر دلائل النبوہ کے اندر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 129 پر ایک اور سند انہوں نے نقل کیا ہے واصلہ ابن الخطاب سے، اور یہ روایت حلیۃ الاولیاء ابو نعیم نے اس کے اندر نقل کیا ہے. حلیۃ الاولیاء کے اندر حدیث نمبر 1433 ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 482 میری تحقیق کے مطابق، جلد نمبر 1 482 صفحہ نمبر اور 483، اسی طرح سے حدیث نمبر 120 پر ہے. یہ دوسری سند ہے جو کہ واصلہ ابن الخطاب سے ہے. اب ہم اس کی سند کے بارے میں آپ کے سامنے تحقیقی طور پر اصول حدیث و اسماء و رجال و جرح و تعدیل کے میزان پر بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا اس کی سند صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. تو پہلی بات یہ جان لیجئے کہ کئی لوگوں نے اس کو صحیح بھی لکھا ہے، حسن بھی لکھا ہے، لیکن اصول حدیث و اسماء و رجال و جرح و تعدیل کے میزان پر اس کی سند ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے، حسن نہیں ہے. علت کیا ہے، خامی کیا ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. تو دیکھیے، یہ جو حدیث ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اس کی سند کے اندر کیا علت ہے، کیا خامی ہے؟ تو اس بارے میں دیکھیے، ایک راوی اس کی سند کے اندر محمد ابن زیاد ہے. محمد ابن زیاد البرزمی، اس کو امام ابو حاتم الرازی جو متقدمین محدثین کے فن الرجال کے ماہروں میں سے ہیں، انہوں نے اس کو مجہول الحال قرار دیا ہے. اسی طرح سے متاخرین محدثین میں سے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مجہول الحال ہی نقل کیا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے ابن الجوزی نے بھی اس کو مجہول ہی نقل کیا ہے، یعنی اس راوی کی حالات زندگی کے بارے میں کوئی ڈیٹیل نہیں ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں حوالہ الجرح و تعدیل لابن ابی حاتم کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 258 میں. اسی طرح سے لسان المیزان حافظ ابن حجر کی، اس کے اندر نمبر ہے 6809، اور الجوفا والمترکین ابن الجوزی کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 60 کے اندر نمبر ہے 2988. اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے متقدمین محدثین میں سے ابو حاتم الرازی کے اس راوی کو مجہول کہنے کے مقابلے میں کچھ متاخرین
محدثین کا اسے سکہ کہنا معتبر نہیں ہے. جیسے امام حیثمی ہیں، متاخرین محدثین میں سے ہیں، انہوں نے مجمع الزوائد کے اندر جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 159 169 میں کہا وہ سکہ، کہ وہ سکہ ہے. اور دو متقدمین محدثین کی طرف منسوب ایک قول بھی ہے کہ ابن اسحاق یعنی ابن اسقاب اور الفضل ابن سعد نے محمد ابن الزیاد البرزمی کو من سکات اصحابنا کہا ہے کہ وہ ہمارے سکہ لوگوں میں سے ہیں، جیسا کہ الکامل ابن عدی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 316 میں ہے. تو یہ جو قول ہے یہ قول باسند صحیح ثابت نہیں ہے، کیونکہ ابن عدی نے کہا کہ قال شیخ، کہ شیخ نے کہا، یعنی ابدان ایک راوی ہیں، ان کے واسطے سے ایک شیخ نے کہا. وہ شیخ کون ہے اس کے بارے میں کوئی ڈیٹیل نہیں ہے کہ یہ شیخ نامعلوم ہے. اور دوسری بات کہ ابدان جو راوی ہیں، ابدان الاحوازی، یہ راوی بھی سکہ نہیں ہے میری تحقیق کے مطابق. اور اس راوی یعنی محمد ابن زیاد کا ذکر امام ابن حبان نے السکات میں جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 399 میں کیا ہے. یہ بھی توثیق معتبر نہیں ہے، کیونکہ امام ابن حبان متساہل محدثین میں سے ہیں، اور محقق لوگ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اکیلے امام ابن حبان کی السکات میں کسی راوی کا ذکر کر دینا یہ توثیق نہیں ہوتی ہے. اور اسی طرح سے جو ابدان راوی ہے یا کسی بھی راوی کو، یعنی ابدان ہو یا کسی اور بھی راوی کو، اگر محدثین حافظ کہیں یا فقیہ کہیں یا شیخ کہیں یا علامہ کہیں، اس جیسے الفاظ استعمال کریں، تو اس راوی کی تعدیل، توثیق، سکہ ہونا اصول حدیث و اسماء و رجال و جرح و تعدیل کے میزان پر ثابت نہیں ہوتا کہ وہ راوی سکہ ہے، معتبر ہے، جب تک کہ اس کے تعلق سے متقدمین محدثین سکہ کے الفاظ نہ استعمال کریں. اسی طرح سے اور بھی اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کریں تعدیل کے. اور یہ مان بھی لیا جائے کہ محمد ابن الزیاد کو متقدمین محدثین الفضل و اسقاب نے سکات لوگوں میں سے، ہمارے سکات لوگوں میں سے کہا ہے، پھر بھی ان دونوں کی بات معتبر نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں جو متقدمین محدثین میں سے ہیں، یہ دونوں الجرح و تعدیل کے ماہر فن میں سے نہیں ہیں، یہ معروف نہیں ہیں. ابو حاتم رازی متقدمین محدثین کے مقابلے میں، اور ابو حاتم رازی یہ اس فن کے ماہرین میں سے ہیں اور یہ معروف ہیں، اور ان کے قول کی سند بھی معتبر نہیں ہے، جیسا کہ ابدان کے طرف جو منسوب کیا گیا ہے کہ ایک شیخ نے ابدان کے واسطے سے کہا، کہ یہ دونوں شیخ نے کہا اس کو سکہ کہ یہ ہمارے سکہ لوگوں میں سے ہیں. تو یہ بات اس اعتبار سے بھی معتبر نہیں ہے، کیونکہ ایک شیخ نے کہا ہے، وہ شیخ کون ہے نامعلوم ہے. اسی طرح سے محمد ابن زیاد کی ایک حدیث جو کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری متن کے ساتھ وہ شواہد کے بنا پر صحیح ہے، جیسا کہ شواہد صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 6788 2631 وغیرہ پر. اسی طرح سے ابو نعیم نے کہا اس حدیث کے بارے میں کہ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے بارے میں کہ یہ حدیث غریب ہے، اور اس میں مسعر و زبیدہ کی تفرد اس کے اندر موجود ہے، جیسا کہ ابو نعیم حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 36، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 239 کے اندر موجود ہے. اور ایک مرسل روایت بھی موجود ہے اس تعلق سے، جو کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو دعا کی حدیث ہے، اس تعلق سے ایک مرسل حدیث بھی ہے مجاہد تابعی کے تعلق سے، کہ مجاہد تابعی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ صحابہ کے واسطے کو ہٹا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کی ہے.
انہوں نے اس دعا کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 94 میں ہے۔ تو مرسل روایت تابعی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہوتی ہے، کیونکہ وہ منقطع ہوتی ہے، صحابہ کا واسطہ بیچ میں نہیں ہوتا ہے، اس بنا پر وہ روایت سندن ضعیف ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جو ایک سند ہے دلائل نبوہ کے اندر صفحہ نمبر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 129 پر، جو کہ واصلہ ابن الخطاب سے، یہ جو روایت ہے حلیۃ الاولیاء میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 482 483 وغیرہ پر، جیسا کہ میں نے اس حوالہ شروع میں دیا ہے، تو اس کے اندر بھی علت موجود ہے، یہ بھی سند کے اعتبار سے حسن نہیں ہے، کیونکہ اس کی سند میں راوی عمرو بن بصر کی حدیث کو امام عقیلی نے کہا کہ یہ منکر الحدیث ہے، اس راوی کو منکر الحدیث قرار دیا اور کہا اس کی حدیث کے بارے میں کہ اس کی حدیث غیر محفوظ ہے، یعنی اس کی حدیث محفوظ نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیوان الجوفہ حافظ ذہبی کی کتاب ہے، اس کے اندر مل جائے گا۔ اسی طرح سے تاریخ دمشق کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 457 پر، جلد نمبر 62 صفحہ نمبر 369 پر، اور حدیث نمبر 1992 اور 7948 وغیرہ پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو میرا جس دوستوں اور بھائیوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو یہ دعا ہے، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت، یہ دعا با سند صحیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کردہ، یہ اصول حدیث و اسماء الرجال و جرح و تعدیل کے میزان پر صحیح ثابت نہیں ہے، واللہ عالم بالصواب۔ اسی طرح سے میرے جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، صحیح حدیث کے ہوتے ہوئے ہمیں غیر ثابت حدیثوں کے پیچھے نہیں پڑنی چاہیے، بلکہ اس سے اجتناب کرنی چاہیے اور لوگوں میں صحیح حدیثوں کو پھیلانی چاہیے۔ اب ہم آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت کی روح سے ایک صحیح حدیث رکھیں گے، تو آئیے قرآن کی آیت دیکھتے ہیں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 114 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور تم ہم کو رزق عطا فرما، تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ اس مناسبت سے ایک حدیث ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا، جب میں اپنے رب سے مانگوں تو کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہو اللہم اغفر لی وارحمنی ویہدنی وعافنی وارزقنی، کہ اے اللہ میری گناہوں کو معاف کر دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے اور مجھے رزق عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 4 کلمات تمہارے لیے دین اور دنیا دونوں کو اکٹھا کر دیں گے، جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2697 6849 6851 2797 اور سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 3845 پر دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی دنیا میں کسی کو بیماری اور مصیبت سے نجات اور کھلا رزق مل گیا، گویا اسے دنیا کی ساری نعمتیں مل گئیں، اور آخرت میں اگر گناہ معاف ہو گئے تو گویا آخرت کی ساری نعمتیں مل گئیں۔ اس لحاظ سے یہ جامع دعا ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، لہٰذا اس دعا کو ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ایک کی بات کی تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔